बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपको इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। हम अपनी रवायत के मुताबिक सबसे पहले कुरान मजीद से आगाज़ करेंगे, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत पढ़ेंगे, उसके बाद किताब मुक़द्दस का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे और फिर एक मौजू पर डिस्कशन करते हुए इंशाअल्लाह आपके लाइव सवालात तक पहुँचेंगे। मैं बगैर किसी मज़ीद तमहीद के आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि हम अपनी कुरान मजीद से हम, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आगाज़ करेंगे जी। और इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो कुरान मजीद की एक अज़ीम नेमत हमें दी गई है, उसका उसके शुक्र का महीना भी अब राउंड द कॉर्नर हमें पता है कि रमज़ान की आमद है। और इसमें भी जो ख़ास चीज़ है रमज़ान की ख़वातीन हज़रात, वो ये है कि कुरान मजीद से ताल्लुक़ को गहरा किया जाए। और इंशाअल्लाह उस महीने के आगाज़ पे मज़ीद इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसकी तैयारी 2-3 हफ़्ते पहले ही से शुरू कर देनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि अपने मामूलात में कुरान मजीद के आप मुताले को बाकायदा कर ही रहे होंगे, उसको मज़ीद रेगुलर कीजिए। और कुरान मजीद की एक ऐसी रीडिंग जो तज़कीर के लिए, याद दहानी के लिए और ख़ास तौर से कुरान के उन मकामात पर निगाह रखते हुए जिसमें इंसान की इस्लाह और इंसान की बतौर एक फ़र्द एक डेवलपमेंट की तरफ इंसान की निगाह हो सके, उसका आप आगाज़ करें। और इस चीज़ को एक 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 मुस्तकिल रूटीन भी बनाइए। यानी रमज़ान ही ये ज़रूरत नहीं है, बल्कि सारा साल इसकी ज़रूरत है। लेकिन रमज़ान से फ़ौरन पहले का जो टाइम होता है, ये किसी भी नई रूटीन के आगाज़ में इंसान को बड़ी मदद देता है। हम कुरान मजीद की जिस आयत का आज मुताला करेंगे, ये सूरह निसा की 48 नंबर आयत है और ये शिर्क से मुतल्लिक है। और ये हमें ये बताती है कि अल्लाह ताला जो है शिर्क के अलावा हर गुनाह माफ़ कर सकते हैं। अगर शिर्क जानते बूझते किया जाए, उसी पे इंसान की मौत हो जाए, तो खुदावंद ताला ये कहते हैं कि फिर वो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। अल्फाज ये हैं कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। God will not forgive those who intentionally ascribe partners to him, but lesser than this sin, he can forgive any sin for anyone he intends according to his law. And in fact, he who ascribed partners to God is guilty of a dreadful sin. तो जैसे कि आपने इस आयत में मुलाहजा किया कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जानते बूझते अगर आप अल्लाह ताला के साथ शरीक करेंगे किसी को, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेंगे। हाँ, उससे कम दर्जे की जो गुनाह हैं वो खुदावंद ताला माफ़ कर सकते हैं और वो अपने कानून के मुताबिक माफ़ करेंगे। ये आमतौर से आप जब आयत में देखते हैं ना कि अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ़ करेगा, तो उससे ये शायद एक सवाल पैदा होता है कि क्या अल्लाह ताला डिस्क्रेशन रखते हैं कि जिसको चाहे माफ़ कर दें? उसका मतलब क्या ये है कि कट्टर से कट्टर जो मुजरिम है वो भी माफ़ी उसको मिल जाए? तो देखिए, ये जो जहाँ आप ये फ्रेज देखेंगे ना कि अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ़ करे, वहाँ 2 चीज़ें हैं जो हमेशा ज़हन में रखिए। एक तो ये है कि चूँकि अरब में शिर्क का दौर था, यानी आइडल्स थे, के बारे में उनका कॉन्सेप्ट ये था कि वो अल्लाह ताला आप उनकी इबादत करेंगे, तो अल्लाह ताला के यहाँ वो आपकी सिफ़ारिश करके आपको माफ़। तो ये असल में जब ये कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ़ करे, कि कोई कानून के तहत माफ़ नहीं करने वाला अल्लाह ताला, बल्कि ये मफ़हूम में होता है कि कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता अल्लाह ताला का। जब अल्लाह चाहेंगे तो वो, यानी जब इसके बारे में फैसला कर लेंगे कि ये कानूनन मुस्तहक है कि इसको सज़ा दी जाए, तो ये देवी देवता जो हैं वो उनको नहीं रोक सकेंगे। तो ये इस मफ़हूम में यहाँ पे आता है कि जिसको चाहे का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का कोई कोई ऐसा नहीं मामला कि कुछ सिफारिशी हैं कि जो अल्लाह का हाथ पकड़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये सवाल ज़ाहिर है पूछा जा सकता है कि जो शिर्क के हवाले से अल्लाह ताला की इतनी सख्ती क्यों है? तो उसकी वजह ये है कि अल्लाह कहते हैं, और ये कुरान में जगह-जगह ये कहा है
کہ اور یہاں پہ بھی یہ کہا ہے کہ شرک جو ہے میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، اس کو افترا کہتے ہیں۔ ایک ایسا افترا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی بات اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا، کہ خدا کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرا شریک ہوتا تو میں آپ کو اطلاع کرتا، سب سے پہلے I would have told I have some partners، لیکن in the absence of any information from myself، آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا شریک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ذہن کا تصور کر لیا۔ اور شرک کی اگر آپ مطالعہ کریں گے اس کی تاریخ کا، تو زیادہ تر یہ خوف سے پیدا ہوا یا الوف ہونے کے تصور سے پیدا ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہماری پہنچ میں نہیں ہے، اور خداوند تعالیٰ کا جو قہر ہے وہ اتنا زیادہ سخت ہے کہ جب تک ہم اس کو راضی کر لیں گے، اور راضی کرنے کا طریقہ چونکہ یہ ہے کہ وہ ہم سے بہت دور ہیں تو ہم ان کو براہ راست راضی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ان کے درمیان جو اور ہستیاں کو ہم راضی کریں۔ تو بہرحال مختلف اس کے عوامل ضرور ہیں، لیکن جو بھی اس میں آپ عوامل طے کر لیں، خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ I never gave any sanction، یعنی میں نے کبھی نہیں کہا میرے کوئی پارٹنرز ہیں۔ تو اس لیے جب آپ میرے سے کوئی پارٹنرز ٹھہراتے ہیں، میرے سے شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ اصل میں ایسے ہے کہ جیسے آپ مجھ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیس لیس چیز ہے، اٹ ہیز ایبسولوٹلی نو فاؤنڈیشن۔ تو اگر آپ اپنی زندگی مار دیں گے اور آپ کی جو موت آئے گی اس وقت بھی آپ جانتے بوجھتے، لیکن خداوند تعالیٰ اور لیکن پھر بھی آپ شرک کو گوارا کرتے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننے کے باوجود، یعنی انسان کی ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے کہ وہ چلتی چلی آئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے ہیں، ہم بھی یہ کام کریں گے، ہم کیوں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض دفعہ انسان کے اندر یہ ایروگنس ہوتی ہے، تو وجوہات بہت سے ہیں۔ تو اس وجہ سے جس چیز کو سنگین سے سنگین جرم بنا دیتی ہے، جو چیز کو ایک تو ظاہر ہے وہ یہی بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا کہ ہیز پارٹنر، نمبر ایک۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کے بعد کہ یو گاٹ ٹو نو کہ نہیں وہ ایک ہے، پھر بھی آپ نے جانتے بوجھتے شرک کیا۔ تو یہ ہے جانتے بوجھتے شرک کا مطلب، یو انٹینشنلی ڈیلیبریٹلی آپ خدا سے شریک کراتے ہیں، یعنی آپ کنونسڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن پھر بھی آپ شرک یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ ٹھہراتے ہیں۔ تو اس درجے میں جب انسان یہ جرم کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی معافی نہیں ہے، یعنی غلط فہمی کی تو معافی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کو غلطی لگ جائے تو اس کی تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات کہ آپ بالکل مطمئن ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور آپ پھر بھی باز نہیں آ رہے، تو یہاں ہے وہ سختی خواتین حضرات۔ کیونکہ عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں یا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں اتنے زیادہ کیوں حساس ہیں، کیوں اتنے غصہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اپنی اندر سے مطمئن ہیں کہ اللہ ایک ہے، اپنے اندر سے آپ مطمئن ہیں، لیکن کسی وجہ سے آپ نے کہا کہ نہیں میں تو ایک سے زیادہ خدا کو مانوں گا، میری تو فلاں فلاں مرادیں پوری ہوں گی، میں خدا کے ساتھ یہ تعلق اپنا جب استوار کروں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے اور یہ مل جائے گا، اور میری جو زندگی ہے اس کے اندر فلاں فلاں اور دیوتا سے اگر میں مرادیں مانگتا ہوں تو یہ فلاں فلاں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ ایک پورا گورا دھندا ہے جو انسان بنا لیتا ہے اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے۔ ایک چیز اور جو خواتین حضرات ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک مشرک کا ورڈ ہوتا ہے اور ایک شرک کرنے کا ورڈ ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے اسم صفت، یعنی ایک آدمی پرماننٹلی کوئی کام کرتا ہے تو ہم اس کو اسم صفت سے کسی ایڈجیکٹو سے تعبیر کرتے ہیں، چنانچہ مشرک کا ورڈ ایک ایڈجیکٹو ہے، اٹس این ایٹریبیوٹ، اس کا مطلب ہے کہ آپ پرماننٹلی یہ کام کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو ورب میں یعنی فعل کے اندر بیان کریں، جیسے یہاں بیان ہوگا ان یشرکا، شرک کرنا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ احیاناً، کبھی کبھی انسان سے شرک ہو جاتا ہے، تو ان کو ہمیشہ اس کو ڈسٹنگوش کرنا چاہیے۔ تو مسلمانوں سے بھی شرک ہو جاتا ہے، بہت سارے اور ایسے اقوام جو توحید پرست ہیں لیکن ڈیوینس کی وجہ سے ان سے شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے، لیکن شرک کے ارتکاب سے انسان مشرک نہیں ہو جاتا۔ تو یہ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، مشرک انسان تب ہوتا ہے کہ جب وہ سوچ سمجھ کے یہ کہے، اقرار کرے ہاں جی میں شرک کر رہا ہوں۔ لیکن بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے پیر فقیری میں پڑ جاتے ہیں، خدا سے واسطوں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن جب ان سے بحث کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو شرک نہیں ہے، یہ تو توحید کا تقاضا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر خداوند تعالیٰ مشرک نہیں قرار دیتے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کرسچن جو ہیں، جو ہمارے بھائی عیسائی ہیں، وہ اتنا جلی شرک کرتے ہیں، اتنا بلیٹنٹ شرک کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن پورا قرآن اس سے خالی ہے کہ کہیں پہ بھی کرسچنس کو مشرک کہا گیا ہو، ناٹ ایٹ ون پلیس، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بیسیکلی توحید پرست کہتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں ان سے اتفاق نہیں ہے، قرآن کو بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں ہے، لیکن
کیونکہ وہ مقر پہ شرک نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اقرار شرک کا نہیں کرتے، اور وہ تثلیث کو یا ٹرینٹی کو کہتے نہیں. ہے تو ایک توحیدی کی قسم ہے. تو unless they themselves subscribe to shirk, they are not called mushrik, and this has happened actually. The Quran has never called them mushrik. یعنی جو بنی اسماعیل ہیں جو اقرار کرتے تھے کہ ہاں ہم دیوی دیوتا پوچھتے ہیں، ان کو تو قرآن مجید مشرک کہتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جوز آف دا ٹائم آف دا پروفیٹ وہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا جو ماننے والے کرسچن تھے وہ اس دور میں بھی ہیں اور آج کے دور میں بھی ہیں. لیکن not at one place in the Quran have either the Jews or the Christians been called mushrik, simply because they themselves say that we are monotheists. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں ان سب کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ توحید پرست لوگ ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ بگڑے ہوئے توحید پرست ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں، یعنی قبروں کی جب پرستش کرتے ہیں تو وہ اس سے بھی شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہیں توحید پرستی. تو توحید پرست ہو کے غلطی کرنا یہ ایک چیز ہے، اور مستقل طور پہ اپنے آپ کو کہنا کہ ہاں جی میں تو ایک زیادہ خداؤں کو مانتا ہوں، یہ ایک اور چیز ہے. تو جو مستقل طور پہ کہتا ہے اپنے آپ کو اس کو مشرک کہتے ہیں، لیکن جو مستقل طور پہ نہیں کہتا اس کو کبھی مشرک نہیں کہتے. اور قرآن مجید نے اس کا التزام کیا ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے سمجھنے کی اس معاملے میں. آئیے اب ہم اپنی اسٹڈی سیشن کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور یہ دعائے استخارہ ہے. استخارہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے آپ سے بھی گفتگو کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی کتنی عمدہ ہے، اس کے الفاظ کتنے زبردست ہیں. تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستدرک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم رزقنی به. بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، بخاری سے یہ لیے گئے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ او گاڈ آئی سیک گڈنس تھرو یور نالج اینڈ تھرو یور مائٹ. I seek strength and I request from you your great blessings because you have the might and I do not have the might. You know everything and I do not know. And you have knowledge of the unseen. God, if in your knowledge this action which I intend to do is better with regard to my religion, my life and my fate, then destine it for me and make it easy for me. And then add blessings to it for me, God, in your knowledge. If this action is evil for me, for my religion and for my fate, then turn it away from me. And God, whatever is better for me, ordain that for me, wherever it is, and then make me satisfied with it. اتنی عمدہ یہ دعا ہے، اس کو ہم استخارے کی دعا کہتے ہیں. لیکن جتنی عمدہ دعا ہے خواتین حضرات، اور جتنی عمدگی سے یہ انسان کی بے بسی کو بعض دفعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کراس روڈز پہ کھڑا ہوں، دوراہے پہ کھڑا ہوں اور فیصلہ کرنے میں مجھے دقت ہو رہی ہے، اتنی ہی زیادہ یہ ایک مس یوز دعا بھی ہے. چند باتیں ہیں جو میں اس سلسلے میں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے ہمارے ہاں استخارے کے بارے میں تصور یہ ہے کہ جیسے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسی ہاٹ لائن ہے کہ ادھر آپ نے یہ الفاظ پڑھے اور ادھر بس خدا کا کوئی جواب آئے گا. اور بالعموم اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خواب کے ذریعے سے آپ کو جواب ملے گا، اور خواب میں اگر آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا استخارہ پازیٹیو ہے. اگر آپ کوئی گھناؤنی یا کوئی خوفناک چیز دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا استخارہ نیگیٹو ہے، تو آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے پہلی چیز تو جو اللہ تعالیٰ کے پورے قانون سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ استخارے کی دعا کا موقع وہ ہے کہ جب انسان نے اپنی عقل اور اپنے فہم اور اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے اگر اس کے پاس کوئی ایک سے زیادہ آپشن تھی کوئی کام کرنے کی، مثلاً آپ کو اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ آیا اور 2 یا 3 رشتے ایسے آگے جو برابر کے تھے اور آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور اسی طریقے سے کوئی جاب آفر آپ کو ہوئی ہے اور آپ کو محسوس ہوا ہے کہ وہ ایک نہ صرف یہ کہ ایک بلکہ 2-3 جگہ سے ہوئی ہے اور تینوں یا دونوں برابر کی اہم ہیں، اور آپ کو وزن کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ میں کس کو ویٹ دوں. آپ کی کہیں ٹرانسفر ہونے کا امکان ہے، ممکن ہے کہ آپ کو چوائس ہو جائے کہ آپ یہاں چلے جائیں وہاں چلے جائیں، and it's difficult for you to take a decision. تو استخارے کی دعا کا سب سے پہلے تو یہ جاننے کو موقع ہے کہ جہاں انسان پہلے اپنی عقل کو اور اپنے علم کو اور اپنے تجربے کو ایگزاسٹ کر لے،
خدا یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنا تم کام پورا کرو، پھر میرے سے مدد اس کے بعد چاہو. چنانچہ اگر تم نے پھول یا پودے لگانے ہیں تو دعا کرنا بغیر بیج بوئے، بغیر کھاد ڈالے، تو خدا کا قانون یہ ہے کہ ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی جب آپ خدا سے کوئی مدد طلب کرتے ہیں کسی چیز میں، تو سب سے پہلے وہ دیکھیے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہیں آپ نے پوری کی ہیں. مثلاً اگر آپ کو اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ آیا تو آپ نے کیا پراپرلی دیکھا کہ جو لوگ رشتہ دے رہے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور جو تجربے کی چیزیں ہیں، یا آپ نے جھٹ ادھر رشتہ آیا ادھر آپ نے استخارے کی دعا پڑھ کے خواب کا انتظار کرنا شروع کر دیا. تو چونکہ یہ عام روش ہماری یہی ہے، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ یہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ استخارے کی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنا یا ہاتھ اٹھانا اس وقت ضروری ہے، یا اس وقت اس کا موقع آ جاتا ہے کہ جب پہلے آپ نے ایگزاسٹ کر لی ہیں اپنے عقل کو، اپنے فہم کو، اپنے تجربے کو، اور جتنی بھی اور چیزیں ہو سکتی ہیں کسی معاملے کو سیٹل کرنے میں. لیکن اب آپ آ گئے ہیں کراس روڈ پہ، یعنی اب آپ نے سب کچھ اپنا استعمال کر لیا اینڈ یو آر اسٹل ناٹ ایبل ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے مشکل ہو رہی ہے کہ میرے لیے دونوں برابر ہی کی چیزیں ہیں، تینوں برابر کی چیزیں. اب آپ میرے لیے کوئی میری مدد کیجئے کہ اگر یہ معاملہ میرے لیے، میری زندگی کے لیے، میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو بس اس کے لیے رستہ آسان کر دیجئے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو میرے سے پھیر دیجئے، اس لیے کہ آپ کے پاس علم ہے، میرے پاس علم نہیں ہے. یہ دعا ہے. تو دعا کے بارے میں دیکھیں خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ آپ دعا کریں، دعا یا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے کوئی رستہ کھل جائے گا. یا ایسا ہوتا ہے کہ دعا کا کوئی جواب نہیں آئے گا، جیسے کہ کسی بھی دعا کا جواب بعض دفعہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کو اسٹور کر لیتے ہیں کسی لیٹر انسٹنس کے لیے کہ وہ اس کو پورا کر لیتے ہیں. اور پھر اگر کچھ بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہوتا، تو بعض دفعہ پھر اللہ تعالیٰ محض اس دعا کے بندے پہ انسان کو اجر دے دیتے ہیں کہ بھئی اس نے میری توحید کو، مجھے خدا مانتے ہوئے میرے سے دعا مانگی، تو وہ خود ایک باعث اجر چیز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دعا پوری ہو. تو بالکل ایسے ہی استخارے کا معاملہ ہی ہوتا ہے کہ وہ چونکہ دعا ہے تو اس کے بارے میں یہ تصور کہ وہ لازماً کوئی مثبت یا منفی اثر چھوڑے گا انسان پہ، یہ درست نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے، دعا اللہ تعالیٰ کسی پہلو سے قبول کر لیتے ہیں. اچھا، اس میں کئی طریقے ہوتے ہیں، بعض دفعہ واقعی خواب بھی آ جاتا ہے، لیکن ایک وہ ضمنی سی چیز ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دعا مانگی اور ادھر سے کوئی استدلال آپ کو بہتر سمجھ میں آ گیا اور آپ کو یو آر ایبل ٹو ناؤ گیو پریفرنس ٹو ون آف دا 2 or 3 آپشنز. بعض دفعہ کوئی شخص آپ کے پاس آ جاتا ہے، وہ ڈسکس کرتا ہے، سڈنلی یو ریئلائز کہ ہاں اب میں جو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا، فلاں آدمی کے ایڈوائس نے رستہ کھول دیا میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں وہ رستہ کھولنے کے، اور بعض دفعہ جیسے میں نے کہا ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ خواب ہی آئے گا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات، ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ خواب اگر کوئی چیز آپ کو آ جاتی ہے لیکن تجربہ اس خواب کو جھٹلا رہا ہے، مثلاً آپ کی عقل اور آپ کا تجربہ اور آپ کا ایکسپیرینس اور جو کچھ بھی اور ڈیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں رشتہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کو خواب میں سانپ نظر آنے شروع ہو گیا، اندھیرا نظر آنا شروع ہو گیا، اور آپ نے کہا نہیں جی میں تو اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کی وجہ کہ سارے خواب ایسے نہیں ہوتے جو انڈیکیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے خواب پریشان ہوتے ہیں، بہت سارے خواب آپ کے نفس کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے سب کانشیس کا ڈیٹا جو آ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے خواب کے معاملے کو بھی دیکھ لیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ بشارت کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن اس بشارت کو اسی جگہ پہ لینا چاہیے جہاں پہ وہ اپنی بشارت کی حیثیت برقرار رکھے. اگر ایکسپیرینس، اگر نالج، اگر ڈیٹا اس کو بلائے کر رہا ہے، اس کو نگیٹ کر رہا ہے، تو اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ جو چیز ڈیٹا ہے وہ زیادہ قطعی ہے اس چیز کے جو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں. ہاں، انبیاء علیہ السلام کے خواب تو سچے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے سے بہت سارے حقائق ٹرانسفر ہوتے ہیں انسانوں کو، لیکن ہم عام انسان ہمارے جو خواب ہیں ان کے بارے میں یہ ریلائنس نہیں ہو سکتی. تیسری چیز جو اس سلسلے میں اہم ہے وہ یہ کہ استخارہ جس شخص پر پڑی ہے سب سے زیادہ افیکٹو اس کا ہوگا. ہمارے یہاں جو یہ رواج ہے کہ استخارہ کروایا جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے پروفیشنل استخارہ ڈوئرز ہیں جو آپ جن کو پیسے دے کے یا جن کو آپ ہائر کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے استخارہ کریں. تو یہ درست نہیں ہے. یعنی استخارہ کرنا تو یہ ہمارے ہاں کی اصطلاح ہے، یعنی استخارہ کروانا جو ہے یہ بات کہ آپ کسی سے کہیں جی کہ آپ میرے لیے، یہ ایسے ہی جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے افعال نکال لیں، ہمارے لیے عظیم مستقبل کے بارے میں بتا دیں. تو دیر از نو سچ تھنگ. آپ کو دعا خود کرنی چاہیے، جس پہ پڑی ہے جو دل سے اس کے نکلے گی وہ کسی اور سے نہیں نکل سکتی. ٹھیک ہے، آپ دوسروں کو بھی آپ دعا کرنے کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا یہ اس کو دعا سے زیادہ کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ادھر آپ نے دعا کی اور ادھر کوئی لازماً پازیٹیو یا نیگیٹو جواب آئے گا. اٹ کین something can come up and it could be absolutely silent. اور لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بات بتائی کہ اس کا موقع تب آتا ہے کہ آپ نے اپنا ایفرٹ پورا کیا ہے. عام طور سے ہمارے ہاں ایفرٹ نہیں کیا جاتا
ڈیٹا انالائز نہیں کیا جاتا، انٹلیکٹ کو نہیں استعمال کیا جاتا اور جھٹ سے آپ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دعا ہر معاملے میں، چاہے وہ استخارے کی دعا ہو چاہے وہ کوئی اور دعا ہو، یہ خدا کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے آپ اپنا ایفرٹ پورا ایکسپینڈ کیجئے، اپنی ذمہ داریاں پوری کیجئے، میں اس ڈیفیسٹ کو پورا کروں گا جو آپ سے اب نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ اپنا کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں اپنا کام کیوں کروں، کیونکہ میرا کام شروع ہوتا ہے آپ کے کام کے بعد. تو یہ ایک چند باتیں ہیں خواتین حضرات جو استخارے کے حوالے سے ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے. اور چونکہ عام طور سے ہم استخارے کے بارے میں اتنے زیادہ محتاط نہیں ہوتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، تو تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کرنا مناسب سمجھی. آئیے اب ہم اپنے سیگمنٹ کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو بائبل اسٹڈی سے متعلق ہے، اور اس کا عنوان ہے سچی دوستی. اور یہ حضرت سلیمان کی جو کتاب الامثال ہے، یہ میں نے اس سے اقتباس ہے، اسی سے اس کی ایک آیت ہے، اور یہ چیپٹر نمبر 27 ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ perfume and incense bring joy to the heart and the pleasantness of a friend springs from their heartfelt advice. تو یعنی یہ بات ایسی ہے خوبصورت کہ اس کو آپ جتنا بھی اس پہ مارول کریں، جتنا بھی آپ اس کو پہ غور کریں، آپ حیران ہوں گے کہ ایک پیغمبر ہی کے منہ سے اس طرح کی بات نکل سکتی ہے. کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو آپ کے اندر ایک خوشی ہے اور جو ایک اعلیٰ درجے کی ایک صلاحیت انسان کے اندر ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے دوسروں کی خوشی کو دیکھ کے، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جب کوئی خوشبو لگاتے ہیں یا کوئی خوشبو آپ کے آس پاس جل رہی ہوتی ہے اور اچھی اس میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اس سے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن اصل خوشی اصل میں جو آپ کو ملتی ہے وہ اس دوست سے ملتی ہے کہ جس کی سچی ایڈوائس، جس کی دل سے نکلی ہوئی ایک لحاظ سے آپ کو جو خیر خواہی ہے وہ آپ کو موصول ہو. تو ایک سچا دوست کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے لیے ایک آئینہ ہوتا ہے، وہ اپنے دوست کو ایک اس طریقے سے گائیڈ کرتا ہے کہ دیکھیے میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور میری خیر خواہی کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی تعریف کروں یا آپ کے جو اچھے کام پہ میں آپ کو داد دوں، بلکہ میری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر آپ میں کوئی غلطی ہو رہی ہے آپ سے یا آپ کی کوئی کمی ہے جو آپ کو ہو سکتا ہے محسوس نہ ہو رہی ہو، تو ایز اے فرینڈ آئی لائک ٹو گیو یو دیٹ ایڈوائس. جو ہارٹ فیلٹ ایڈوائس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کھری چیز ہوتی ہے، اس میں آپ کو یہ آپ چیز نہیں یہ دیکھتے کہ میرا دوست مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میں یہ تو نہیں کہے گا کہ جی یہ کس طرح کی بات کر دی ہے. تو دوستی جو ہے وہ اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے ہاں اپنے دوست کے، اپنے جاننے والے کے کتنے خیر خواہ ہیں. ہاؤ مچ ویل وشر آر یو ٹو فار سچ پیپل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیے اس کو بیان کیا، کسی نے پوچھا دین کی حقیقت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کو اچھی ایڈوائس دینے کا نام ہے، دوسروں کو اچھی سجیشن دینے کا نام ہے، ان کے بارے میں، ان کو بتانے کے بارے میں، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں، اگر آپ سے کوئی اگر فرض کیجیے آپ کو انڈیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو جو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ آپ بیان کیجیے، کوئی لیپا پوتی نہ کیجیے، کوئی ایگزیجریشن نہ کیجیے، کوئی محض جسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلیٹری کسی آدمی کی چاپلوسی کرنا وہ نہ کیجیے، بلکہ جو سچی صاف کھری بات ہے جو آپ ایڈوائس دے سکتے ہیں وہ دیجیے. کیونکہ ایک سچا دوست جب یہ کام کرتا ہے تو دوسرے کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا خیر خواہ ہے، یہ کوئی مجھے نیچا نہیں دکھا رہا، اگر یہ میرے پہ کوئی تنقید کر بھی رہا ہے تو اس کے پیچھے وہی دوستی کی اسپرٹ ہے کہ یہ مجھے بہتر دیکھنا چاہتا ہے، وہ مجھے فلاں جگہ جہاں میں شاید گر جاؤں گا، ایک کھڈ آ رہا ہے میرے سامنے، وہ مجھ سے اس رستے سے ہٹانا چاہتا ہے. تو یہ ایک بڑی عمدہ نصیحت ہے خواتین حضرات، اور یہ اس لیے بھی بڑی اہم ہے کہ اس وقت ہم ایک گلوبل سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں. اس گلوبل سوسائٹی کے اندر ہمارا تعلق جو ہے وہ ملٹی ایتھنک ہوتا ہے، وہ ملٹی ریلیجس ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ ٹیئرز ہیں، اس کی اتنی زیادہ سیگمنٹس ہیں کہ ہم ہر جگہ پہ ہر سطح پہ متعلق ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کا صرف اب وہ محدود ماحول نہیں ہے، اب چونکہ یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ دور دراز کے لوگوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں. وہ وابستگی جو ہے وہ اسی خیر خواہی کی بنیاد پہ دوسرے کے ساتھ ایک سچا تعلق، اس کے ساتھ ایک دل کا تعلق جس میں اس کو محسوس ہو کہ میرا دوست جو مجھے بات کہہ رہا ہے وہ واقعی اس کی دانش میں ٹھیک ہے. تو اگر اس کے اندر کوئی سختی بھی ہے، یعنی اس کے اندر اگر کوئی ایسی بات مجھے پسند نہیں ہے، تب بھی مجھے غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس وقت وہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور اس کے اندر واقعی کوئی حقیقت ہو.
تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ فائز کیجئے کہ آپ اپنے ماحول کے سچے دوست بن جائیں. آپ کی بیوی، آپ کے شوہر، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی، آپ کے کام کے جو جہاں آپ جاتے ہیں وہاں لوگ، آپ کے کلاس فیلوز، آپ کے کولیگز، وہ آپ کے بارے میں تصور یہ کریں کہ یہ میرا سچا خیر خواہ، یہ میرا ایک ایسا ویل وشر ہے کہ جو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کے مجھے کھری ایڈوائس دے گا، کبھی اس میں ڈنڈی نہیں مارے گا. یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ہمارے قریبی لوگ ناراض نہ ہو جائیں اگر ہم ان سے سچ پاتے ہیں. تو ان کی ناراضی کو مول لے کے ان کو آپ سچی ایڈوائس دیجیے، جیسے کہ حضرت سلیمان نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں یہاں واضح کیا. خواتین حضرات، اب ہم اپنے اس اسٹڈی سیگمنٹ کی ڈسکشن کا جو پارٹ ہے، جو چوتھا ہے حصہ، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ایک فرضی سی چیز ہے، لیکن بہرحال یہ اس لحاظ سے ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو ہم آج کریں گے کہ اس میں ظاہر ہے کہ ہماری اپنی جو اندر کی ایسپریشنز ہیں، ہمارے جو اپنا اندر کا انسان ہے، جیسے وہ سوچتا ہے اور ایکسپیرئنس کرتا ہے، تو اس سے ہم شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، وہ ہمارے سامنے آئے گا. تو یہ سوال ہے کہ ہاؤ وڈ آئی اسپینڈ $1 million اور $1 million دیٹ آر گفٹڈ ٹو می. اچانک آپ کے پاس $1 million، یا اگر آپ کسی اور پاکستان میں ہیں، اگر آپ کے پاس $1 million آ جائیں تو آپ اس کو کیسے خرچیں گے؟ یہ وہ گولڈن سوال ہے جو میں آپ اس کے بارے میں سوچیں، اور درخواست یہ ہوگی کہ آپ میں سے ہر ایک اس میں اپنی ان پٹ دے، کیونکہ اس سے ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اور ہم سب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کردار ایک بھائی کا یا ایک بہن کا دوسرے کے لیے ہونا چاہیے ایڈوائس کا، وہ کردار ادا ہو سکتا ہے. تو اوور ٹو یو مریم، آپ پلیز اس کو ماڈریٹ کیجیے اس حصے کو. The first person in the queue is Shabana Ansari. Please go ahead. ڈاکٹر شہزاد، آپ ڈسکشن کے نام پہ بھری محفل میں ہم سب سے ہمارے راز مستقل اگلوا رہے ہیں. جی، وہ عام طور پہ ہم فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے نیت صاف ہے. جی عام طور پہ جو ہم جی بالکل، جو عام طور پہ ہم لوگ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس محفل کی وجہ سے کہ اس میں بہت ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، تو اس وجہ سے پھر ہم جو ہے وہ اوپن ہو جاتے ہیں. جی اچھا جی، آپ کا جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بالکل پرسنل میرے ہی ہے، مجھے کسی کی ذمہ داری ادا نہیں کرنی ہے، کچھ نہیں کرنی ہے، تو وہ میں جو ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنا پسند کروں گی، کیونکہ جہاں میں ہمیشہ کی زندگی ہے میں وہاں پر ٹرانسفر کرنا چاہوں گی. کیونکہ یہاں کا یہ ہے کہ جو میں اپنے اوپر پتہ نہیں، یہ شاید میرے ساتھ ہی بات ہے کہ جو میں اپنے اوپر خرچ کرتی ہوں، یا جو میں کچھ خریدتی ہوں، یا جو میں شاپنگ کرتی ہوں، جب میں وہ گھر لاتی ہوں تو وہ مجھے زیرو لگنے لگتی ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ اس سے اچھا میں نے نہ ہی لی ہوتی. تو پھر میں اب یہ کرتی ہوں، جو بہت مجھے چیزیں پسند آ رہی ہوتی ہے نا، میں کہتی ہوں یہاں رکھی ہوئی اچھی تو لگ رہی ہیں، کم از کم مجھے پسند تو آ رہی ہیں، گھر اگر میں آئی تو یہ مجھے زیرو لگے گی، اس سے بہتر ہے کہ وہیں سے دیکھ کے خوش ہوتی رہو. تو میں عام طور پہ کرتی بھی اسی طرح ہوں، اور اگر مزید ملے بھی تو بھی پھر میرا یہی ہوگا. اور وہ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ جو سچا راستہ جس کو سارے لوگ نہیں سمجھ رہے سچا راستہ، اور میں ہی سمجھ رہی ہوں، کیونکہ اس پہ بہت کم لوگ چل رہے ہیں اس راستے پہ. تو باقی لوگ تو رشتہ داروں میں بھی دیں گے، غریبوں میں بھی دیں گے، لیکن اس کو نہیں لوگ پہچان سکتے، اس کو تو صرف میں ہی پہچان رہی ہوں نا. تو اس لیے میں چاہوں گی کہ میں اپنا زیادہ تر اسی میں لگاؤں. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت انسپریشنل بات ہے کہ آپ سارے کے سارے پیسے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دیں گی. جی ٹھیک ہے. So we don't have any more raised hands, so I'd go in turns and see. So why don't we start with our moderators? Okay, so I'll start with Ghazal. Okay. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، پہلا خیال جو میرا ذہن میں ہمیشہ سے خواہش رہی، ایز ہماری پہلے پارٹیسپینٹ نے کہا کہ if it's nothing about me، تو میری ہمیشہ سے ڈیزائر رہی ہے کہ I want to spend it for children education. اور جیسے جیسے میں ریلیجیس ایجوکیشن سے زیادہ متعارف ہو رہی ہوں، میری بہت خواہش ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں ہم ریلیجیس ایجوکیشن کو سیکولر ایجوکیشن کے ایٹ پار لے آئیں، اور اف ناٹ ایٹ پار ایٹ لیسٹ ایون بیٹر دین دیٹ. So somehow مجھے یہاں پر تھوڑا سا لوپ ہول فیل ہوتا ہے، یا کچھ ایسی خواہش ہے کہ I would really like to do something about it. یعنی مذہبی بچوں کی مذہبی تعلیم جی ہر طرح کی، بٹ اگر اس کو پھر فردر برانچ آؤٹ کرنا چاہوں تو میری خواہش ہوگی کہ ہم ریلیجیس ایجوکیشن پر زیادہ ایمفیسس کریں، اور اس کو اتنا ہی ماڈرن اور اتنا ہی ایکسپینڈ اور ان
ویز کس طریقے سے پڑھایا جائے جو کہ سیکولر ایجوکیشن میں کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اور یہ بہت ضرورت ہے کیونکہ عام طور سے ہماری جو مذہبی تعلیم ہے، جو بیسک مذہبی تعلیم ہے، اس میں ہم کافی کچھ لیک کر رہے ہیں، اور مطلب پوری دنیا ہی میں ایسا ہوتا ہے. دو تین چیزیں میرے خیال ہے اس میں شاید پوائنٹ آؤٹ کرنی مناسب ہوں گی. ایک تو یہ کہ کنٹینٹ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. دوسرا جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے جس کو انٹرسٹنگ ہونا چاہیے، کیونکہ عام طور سے ایک تو ہوتا ہی ہے کہ مذہب کا کنٹینٹ ایسا نہیں ہوتا جو بہت زیادہ ایسا ہو کہ جس کو آپ واقعی اپنے بچوں کو بہت اعتماد سے پڑھا سکیں. اور دوسرا یہ کہ نہ صرف یہ کہ پڑھا سکیں بلکہ پڑھانے کا وہ طریقہ اختیار کریں جس میں وہ بہت انسپائرڈ محسوس کریں. ہمارے یہاں مذہبی ایجوکیشن کا عام جو ماڈل ہے وہ سنڈے سکولز ہیں یا سیٹرڈے سکولز ہیں یا ویکینڈ سکولز ہیں، اور ان میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے والدین دھکا دے کے پش کر کے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ مجبوراً 2-3 گھنٹے گزار کے آ جاتے ہیں والدین کی خواہش کو پورا کر کے. لیکن ایسے کم سنڈے سکولز ہیں اور ایسی کم جگہیں ہیں کہ جہاں بچے واقعی انجوائے کریں مذہبی تعلیم کو. تو یہ ایک واقعی بہت بڑی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا بندوبست جس میں بچے بہت انوالو ہوں، بلکہ دے لک فارورڈ آل دا ویک ڈیورنگ دا ویک دیٹ ایک سنڈے آ رہا ہے جہاں پہ میں کوالٹی ٹائم گزاروں. سو اس کی واقعی بہت شدت سے ضرورت ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنا آپ بچوں پہ کانسنٹریٹ کریں گے وہی آپ کے فیوچر لیڈرز ہیں، وہی کمیونٹی لیڈرز بھی ہیں. سو ضرور اس پہ سوچئے، یعنی اور جتنا آپ جو کچھ کر سکتی ہیں، جو سمجھ میں آئے وہ کرنا بھی شروع کیجئے. لیکن یہ ہے انتہائی اہم چیز جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی. So مریم. next, I think it's my turn. When I heard the question, I was like, I'm gonna use this to pay for my little brother's tuition fee, so Okay. that dad is has less That is right. financial responsibilities. Also, I'd like to help him retire, so possibly get a house here so we can all live together instead of being separated. So Right. yeah. That's wonderful. یعنی یہ بھی ایک بہت اچھا جذبہ ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو لیسن دا برڈن آف یور پیرنٹس بیکاز دے ہیو بین ڈوئنگ دس آل دیئر لائفز. اب اگر اٹس یور ٹرن کہ یو آر ایبل ٹو ہیلپ دیم آؤٹ ان اینی وے، تو یہ دس از آلسو این ایکسٹریملی نوبل جیسچر. اور اگین آف کورس اٹ شوز کہ بھی پیپل آر آلویز looking for others, other avenues to spend their money. It's not just their own self. اینڈ یہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جو آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں میں نے کئی دفعہ اور بھی بہت سارے آڈینسز سے کی بھی ہے. اینڈ آئی ہیونٹ سین، آئی مین دیر آر ایکسیپشنز، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں when they find کہ ان کو ایک گفٹ ملا ہے such a big amount، تو almost everyone except ایسے کہا کہ کبھی کبھی ایکسیپشنز ہوتی ہیں، they have these ideas کہ ہم کس طرح سے we make it useful for other people. Very few people think of their own selves. اور اس سے this shows کہ your trust in humanity it is revived کہ کیسے انسان جو ہے he's not always thinking of his own self, he or she is thinking of other causes as well. So wonderful. Ji, so we have another participant. We have a raised hand, but before that there are a few people who sent their answers in the chat, and then we'll take the raised hand. So Vikram wrote that he'd like to make, or they'd like to make an institute for blind people where Islamic literature is converted into an audio library for them to listen to. Wow, that's wonderful. So who is the gentleman? Viqar Alam. Okay, thank you so much. Viqar Alam. Oh, okay, Viqar. Viqar Sahab is a very respected person, and I think he has done a lot of بہت ساری ان کی contributions ہیں. I think this is a wonderful idea to use this money because braille یا دوسری چیزیں for the blind, we have so many things which are not available for them, and to convert this for the blind is also a very very noble thing, and a very it's a very ایسی چیز ہے کہ جو it's worth doing. Okay. And we have another participant, Rabia, who said that they'll like to set up a scientific research institute in Pakistan. Oh, wonderful. Rabia wants to set up a scientific research institute. Okay. That's also a big need. Mm-hmm. Yeah.
And Nadia said that it was her dream from her childhood that she'd like to make public bathrooms because they're non-existent in Karachi. In Karachi. Right. This is also a very important work of public welfare because it's unfortunate that living in a country आपको नजर आता है कि जो public bathrooms I mean बनाना आसान है I think it's more difficult to maintain public bathrooms because what happens is that once you have them built फिर लोग उनको they don't keep them clean so it's a job that has to be done not only to make such bathrooms but also to maintain them but I think the thought counts. So now we'll take our raised hand. Abdul Wadood Qazi, please go ahead. जी मैं frankly कहूँगा because I don't think यहाँ पे सही जवाब एक्सपेक्ट किया जा रहा है मैं पैसे 50% अपनी मॉम डैड को ट्रांसफर कर दूंगा 10% अल-मौरिद फाउंडेशन और जो 40% है उसके अंदर मैं अपनी पढ़ाई मेरी ख्वाहिशात जैसे मुझे टेस्ला गाड़ी खरीदना है अभी तो मैं 10 साल बाद प्लान कर रहा हूँ लेकिन अगर वो पैसे अभी आ गए तो फौरन खरीद बिल्कुल ठीक है 10% मैंने बस यही सोच के कहा क्योंकि शायद एक बार आपने चैरिटी के बारे में कहा था और ये क्योंकि गिफ्ट है तो मैं 10% में काम कर रहा हूँ लेकिन आप मुझे बता भी सकते हैं कि ये सही परसेंट है कि नहीं तो टेस्ला आ जाएगी 4 मिलियन की टेस्ला तो डॉक्टर शहजाद $60,000 की आ जाएगी लेकिन ओके जी फिर तो आप 2-3 ले सकते हैं हाँ लेकिन ऐसा क्या जीना इसके अंदर खुद के लिए ही है ठीक है नहीं आई थिंक दिस इज अ फेयर थिंग एज वेल कि अगर आपको कोई तोहफा आया है तो ठीक है व्हाई नॉट आपने अपने पेरेंट्स को दिया दैट्स अ वेरी बिग थिंग फिर आपने एक इंस्टीट्यूट को दिया दैट्स आल्सो अ नोबल थिंग टू डू और इफ यू कीप 40% फॉर टेस्ला एंड some similar things it's just fine it shows that all of us are human beings I mean not everyone is हर एक से तवक्को भी नहीं करनी चाहिए और हर एक से तवक्को करना भी जरूरी भी नहीं है कि ठीक होगा because at times you have already given a lot of charity और आप कहते हैं कि अच्छा मजीद आएगी तो मैं फलां चीजें अपने लिए भी करूंगा so Abdul Wadood that's something that you shared and we really liked your sharing. The next person in the queue is Jamal. Please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम कैन यू हियर मी नाउ जी वालेकुम सलाम जी हाँ वैसे मैं मजाक कर रहा था कि ये पैसे मिल कब रहे हैं हमें कि एनीवे गुड इनिशिएटिव के इंसान एक्सप्लोर तो करे मेरे ख्याल में मैं तो बाकियों की तरह तो नहीं मैं एक लालची आदमी और इन्वेस्टर आदमी हूँ तो आई विल इन्वेस्ट फॉर माय ओन बेनिफिट फॉर द हियर आफ्टर तो उसमें मेरे जहन में जो स्कीम आ रही है कि मैं पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में जहां बच्चों को स्कूल की फीस नहीं दे सकते उनको मैं स्पॉन्सर करूं कोई फंड बनाऊं जिससे एजुकेशन जो है सबके लिए फ्रीली एक्सेसिबल हो जाए फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स एंड फॉरएवर आफ्टर बिकॉज़ इट्स अ फंड सो इट विल बी सदका जारिया फॉर मी सो इट्स अ प्योरली सेल्फिश like हाँ लेकिन selfish in one respect and selfless in another respect तो यानी चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड यानी आप एक लिहाज से उनकी फी को स्पॉन्सर करेंगे स्पेशली हु कैन नॉट अफोर्ड देयर ओन फी बिल्कुल for the rest of their life and then if it's a fund it should carry on for the rest of the generations so maybe you can create a trust or something like that trust yes inshallah जी जिसमें वो अच्छा that's wonderful Jamal sir you have an sorry it happens जी so who is next we have an answer from Facebook. Muhammad Aurangzeb Khan said that they'll spend 10% for house for their wife, and then the rest they'll make a small power plant, and the profit of that power plant is going to go for the education of orphan children. Oh, wonderful. So, I didn't catch the first part. 10% for the wife? Yeah, a house for the wife. House for the wife, okay. So, he'll buy a house for the wife and the remaining is going to be used for constructing a power plant and the proceeds of the power plant will go for charity. Yes.
Okay. Education of orphan children. Of education of orphan children. Okay, that's wonderful as well. I can see Kaushik little restless. Kaushik, do you have anything to say? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, at present मैं तो स्टूडेंट हूँ अभी एक ये मेडिसिन का. So when I become a doctor, so if then I get this much amount. आपको पैसे तो आज मिल रहे हैं. अगर अच्छा, आपको आज पैसे मिल जाएं, डॉक्टर बनने की तो बात और है, वो तो आप फिर फीस लीजिएगा. ये तो ये बात है कि अगर आज आपको ये $1 मिलियन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? इस टाइम में तो सर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं ये मतलब मेरी ख्वाहिश तो यही है सर कि जो एजुकेशन का जो सेक्टर है और जो हेल्थ का सेक्टर है, ये दोनों सेक्टर सोसाइटी कहीं भी पहुंच जाए, इसकी जरूरत सोसाइटी को हमेशा रहती है. ये जो एजुकेशन और हेल्थ का सेक्टर है, तो मैं मतलब अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें काम करते हैं मैं उनको डोनेट कर दूंगा. और ये बस मुझे इन दोनों सेक्टर में काम करना है, ये एजुकेशन और हेल्थ. ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ. यस सर, यस सर. वंडरफुल. Rafia Khwaja, your hand raised. Please go ahead. Rafia. Ji, Assalamualaikum, Dr. Shahzad. I feel that if I had such a large amount of money, what I would basically do is to see what are my needs to make my life comfortable and for my children and for my family, and the rest I would totally spend to help others. In charity, to give to hospitals, to give to the poor, to the orphans, any way I can help to make other people's lives better above my own basic needs. Wonderful, wonderful. Thank you. ठीक है. So next person, please go ahead. Keyhole surgeon, Dr. Suhail. Oh, wonderful. सॉरी मैं अपने आप को अनम्यूट कर रहा था. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. मेरा भी आई डोंट थिंक माय आंसर इज बहुत ज्यादा कोई मुख्तलिफ है डॉक्टर शहजाद बाकी लोगों से. इमीडिएट जो थॉट्स आपके जहन में यही आती हैं कि आपकी जो इमीडिएट फैमिली होगी, जो आपके सिबलिंग्स हैं या जो भी लोग हु आर स्ट्रगलिंग या जिनको कोई इमीडिएट लाइफ की नॉट लग्जरीज लाइफ की नेसेसिटीज की जो जिनको जरूरत है, तो सबसे पहला ख्याल तो उन्हीं का आपके जहन में आता है कि आप अपने सिबलिंग्स की और इमीडिएट जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है आप उसकी हेल्प करेंगे. जो भी लाइफ की नेसेसिटीज हैं, अगर आप किसी को एकोमोडेशन की जरूरत है, घर की जरूरत है, या किसी को और ऐसी लाइफ की जरूरत है, चीजों की जरूरत है जिसका उनके ऊपर उनकी लाइवलीहुड उन पर डिपेंड करती है, तो मैं भी यही करूंगा जस्ट लाइक द अदर पीपल के. सबसे पहले मैं अपनी सिबलिंग्स और अपनी एक्सटेंडेड फैमिली की हेल्प करूंगा. उसके बाद जो है जाहिर है मैं तो £1 मिलियन ही चाहूंगा, क्योंकि डॉलर से तो ज्यादा डॉलर से तो ज्यादा ही डॉलर से आप यूके में रहते हैं तो आपको पाउंड से मिलेंगे. तो वो जो है डॉलर से ज्यादा ही वैल्यू उसकी है. तो उसमें से जरूर पैसे जो बच जाएंगे उसमें मेरी जो पसंदीदा चैरिटी है या जो मैं हमेशा करना चाहता हूँ या इंशाल्लाह कभी कोशिश भी करूंगा, वो ये है कि जो ऑर्फन लड़कियां जो है हमारे मुल्क में, जो छोटी बच्चियां होती हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता या जो कोई उनकी अकोमोडेशन नहीं होती, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि उनके लिए कोई स्कूल ऐसा बनाया जाए जिनमें उनको एजुकेट किया जाए प्रॉपरली, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. यही बच्चियां आगे जाकर माएँ बनती हैं और ये जो है ये पूरे घरानों की अमलों की तरबियत करती हैं. चाहे हम जितने भी बड़े आलिम या फिलोसफर हो, इवेंचुअली जो शुरू की हमारी 4 से 8 साल की तरबियत होती है जो हमारी माँ ने की होती है, वही हमारी पर्सनालिटी को बना देती है. तो सोसाइटी का पूरा जो है मेरा ख्याल में क्रक्स वो माओ के ऊपर डिपेंड करता है. जब तक हम अपनी माओ को एजुकेट नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी कभी भी तरक्की नहीं करेगी, चाहे हम अपने सोसाइटी में जितने ही फलसफी मेल स्कॉलर बना लें, हम कभी तरक्की नहीं कर सकते. तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बच्चियों के लिए ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बनाया जाए जिसमें उनकी प्रॉपर एजुकेशन और दुनियावी इल्म में भी और दीनी इल्म में भी. तो दिस वुड बी माय चैरिटी ऑफ चॉइस. वंडरफुल. ठीक है, थैंक यू. Is Riyaz. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी. मुझे मौका मिले तो मैं पाकिस्तान में मतलब
एक स्मॉल बिजनेस ट्रस्ट फंड बनाऊंगा जिससे लोग मतलब अपना स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकें, स्मॉल लेवल पे पोल्ट्री फार्म या स्मॉल ठीक है लेवल मतलब कोई रेस्टोरेंट, और उसमें दोबारा उसमें पैसे आते रहें ताकि ये मतलब एक किस्म का सदका जारिया बन जाए. रिसाइकल हो जाए. ठीक है. Some participants want to know what you will do with the money, Dr. Salim. मेरे पास अगर इतने पैसे आए तो मैंने जो मेरे जहन में बात है वो ये कि एक शोबा है इंसानी ज़िंदगी का, जीरियाट्रिक्स, यानी जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो उम्र रसीदा लोग होते हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन. क्योंकि दुनिया में इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन भी है और ज़रूरत भी है कि ऐसे लोगों के लिए सहूलतें, चाहे वो उनके इलाज से मुतल्लिक हों, चाहे वो उनकी रहायश से मुतल्लिक हों, ख़ास तौर से वो कि जो हु आर अबैंडन्ड बाय देयर चिल्ड्रन और अबैंडन्ड बाय द सोसाइटी एट लार्ज. तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे रिहैब सेंटर्स या ऐसी पनाहगाहें बनाएं कि जो जिसके अंदर दे आर एबल टू इंटीग्रेट विद वन अनदर, रिलेट टू वन अनदर, यानी मुख्तलिफ जो एक कम्युनिटी के जो लोग हैं who have entered old age, they can spend time together. उनके उस फैसिलिटी के अंदर सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, उनकी नीड्स हैं, उनको पूरी किया जाए. फिर सबसे सारी बात जो लोनलीनेस है, कंपेनियनशिप है, जो जाहिर है कि फराहम नहीं हो पाती, तो वो उनको वहाँ फराहम की जाए. तो आई वुड गो फॉर दैट. We have another raised hand from Saima Khan. Please go ahead. जी, साइमा खान. Assalamu alaikum. वालेकुम आवाज अस्सलाम. आए? I would like to divide it in 3 portions. And first one I would do as a sadqa jariya अपने वालिद के लिए, इसलिए कि I would like to establish an institute for education in his name. ठीक है. Second, I would invest in education for adults in our community and men specifically, because ठीक है. I feel there is a huge need for education in family life and the life that are norms. This generation ठीक is है. much better, but ठीक my है. experience in my generation with the in 50s, that our generation was very different, that certain things were not explained to men for family life, which has created lot of issues in our ठीक है. lives. Or have education based on that okay, with counseling and different facilities, that okay, which I think will take away some of the issues in our society. Right. That if the education base is ठीक है. there. Adult education. Okay. Adult education, but more based for men, for family life. Okay. Okay. ठीक है. And the third one, I would divide some, yes, to probably my kids and the family members who do have needs and they don't have the needs, to do things for them that make their life more comfortable, whether it's a house that they can't afford to buy or education. So that's it. Fine. ठीक है. That is well taken. Thank you. That was it for all the raised hands. Okay. There was somebody who answered on Facebook, but also kind of asked a question if their desire is okay. Should I read it out? You can. So they said, please correct me if I'm wrong. If I receive that much money after giving a portion to some charitable cause, I would certainly like to spend the rest on myself, because they believe that after working so hard in life, everybody deserves a nice reward. And of course, it's no comparison to the reward from God, but a self-reward would be a much greater incentive to perform better in life, morally, and also in worldly matters. Yes, I think that's perfectly fine. You see, जो आपको गिफ्ट मिलता है, gift is not an obligation that you have to spend in a certain way. Gift is a gift. You can spend it in any way you like to. अगर आपने जैसे अभी someone said कि he'd like to buy a Tesla car, or someone else has some other desires, so of course if they've worked hard all their lives and they'd like to buy these things, तो इनको बुरी बात नहीं है. इंसान अपनी ज़रूरत पे भी खर्चता है और इसलिए there is nothing wrong in it. All is that कि ये मतलब it's like होता है ना कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होती है कोई चीज़. आप the more you spend on other people, the more it's going to be returned back to you, but it doesn't mean कि आप अपने ऊपर ना खर्चें.
So I think that is fine as well. And the thing is that if you have this, आपको अगर दूसरों की सोच बस होनी चाहिए, यानी थोड़ी सी जो कुछ मुझे मिला है, I should share my blessings. How much the share should be, it depends from person to person. It's not required कि सब कुछ आप दे देंगे तो बड़ी अच्छी बात है. तो I think it's a personal choice. लेकिन कुछ ना कुछ शेयर देना असल मकसद ये है, बेशक वो सारा दे दें, बेशक वो 10% दे दें, because actually this shows, remember it's a gift, और गिफ्ट का मतलब ये है कि just a fortuitous thing, आपको अचानक एक चीज मिल गई है and you were not even aware of it, कहीं से windfall gain आ गई है, so it is as if God has made this arrangement. तो इस मौके पे ये अच्छा होता है कि एक चीज जो इस तरह से अचानक आ जाए, you feel कि अच्छा I'll also use it for other people. And as I said, amount jitni bhi ho, it all depends on a person. Thank you very much, Dr. Salim. We have a bunch of raised hands, I think, for the Q&A session. So should we move on to Q&A? Yes, please. Rafia Khwaja had wanted to add something really quick. So Rafia Khwaja, please go ahead. Dr. Shahzad, I just want to add to what you said about for old people. My own Momani in Toronto, after my mamu died, she's Australian, but she's living in an old people's home with similar people of her age and very happy. So I think that's a brilliant idea if he could do it in Pakistan, because a lot of our old people are lonely and alone. So thank you. I just wanted to say, back you up on this. Thank you. Similarly, Najia would also like to add something. Najia, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, एक छोटा सा मुझे एक कमेंट देना था कि जब भी तोहफे की बात आती है और ज्यादातर लोगों का ध्यान चैरिटेबल डीड्स की तरफ शायद इसलिए जाता है क्योंकि जब हम अपनी डेली स्ट्रगल में होते हैं, नो मैटर हम कम कमाते हो, एडिक्वेट कमाते हो, ज्यादा कमाते हो, बचत करते हो, वी ऑलवेज हैव सम गोल्स ऑलरेडी. मकान बनाना है, बच्चों की तालीम है, वेकेशन पे जाना है, और हर वक्त जब कोई काम हमारे सामने आता है, जैसे मुझे बचपन से लगता था कि ओहो देयर आर नो पब्लिक बाथरूम्स इन कराची, तो मेरे पास एक दिन पैसे आएंगे तो ये होगा. तो आई थिंक जब भी कोई क्या कहना चाहिए, नादीदा जगह से आपको पैसे मिलने का इम्कान होता है, तो यही ख्वाहिश आती है कि जो हमारी जो अनफुलफिल्ड पब्लिक सर्विस की डिजायर्स थी शायद वो पूरी हो जाए. तो जस्ट ये एक एडिशनल कमेंट था, इसीलिए शायद हम में से ज्यादातर लोग पब्लिक सर्विस की ही बात करते रहे. जी बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल सही है, और ये बट नेचुरल, आई थिंक जो आपने जिस तरह से इसको फेस किया है, वेरी अंडरस्टैंडेबल, एंड आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल एज वेल. So our first Q&A participant is Noshaba Wasim. Please go ahead. मेरा भी क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ अपना आइडिया देना था कि क्या करूंगी पैसों को. चलें, आप बताइए. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा ये है कि सबसे पहले तो अपने घर का लोन उतारूंगी जिसपे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं. सेकंड ये है कि मेरी बेटी मेडिकल पे जा रही है तो उसको दूंगी ताकि वो लोन ना ले सके और वो मेडिकल में आराम से पढ़ ले. और थर्ड ये है कि मैं बेवाओं के लिए कुछ बनाऊंगी कि जो बेवा हो जाती हैं, हमारे पाकिस्तान में उनके लिए कोई भी जगह नहीं होती रहने के लिए, भाई भी उन्हें नहीं रखते और उन्हें कोई हुनर भी नहीं आता. तो मैं कोई ऐसी जगह बनाऊंगी जहां वो रह भी सकें और फ्यूचर में वो अपने लिए खुद पैसे कमा भी सकें. तो बाकी मेरी इन्वेस्टमेंट वहां पे होगी, क्योंकि मुझे बेवाओं का बहुत अपने रिश्तेदारों में ही आइडिया होता है कि वो बहुत तंग लाइफ गुजारती हैं. कुछ लोग तो बेचारे बोलते भी नहीं है कि हमें पैसे चाहिए, तो उनका खास तौर पे हमें अपने माशरे में बहुत ख्याल रखना चाहिए. तो मैं उनका ख्याल रखूंगी. बिल्कुल सही है. तो ये सारे वो सेक्शंस हैं, विडोज हैं, ऑर्फन्स हैं, जाहिर है जिनकी जिम्मेदारी किसी ना किसी तरीके से हम पे आती है. बहुत अच्छी बात है, हम सब इसके बारे में सोच रहे हैं. अल्लाह का शुक्र है. जी था. थैंक यू. Next person in the line is Riaz. Please go ahead. डॉक्टर साहब, मेरा सवाल शिर्क के मुतल्लिक है जो आज आपने आयत किया है. सूरह शूरा में आता है कि डोंट इन्वोक विद अल्लाह अनदर डाइटी. तो हमारे जो आप कह रहे हैं कि क्रिश्चियन ये शिर्क नहीं है, तो वो तो जीसस को एज ए अनदर डाइटी कर रहे हैं. और इसी सिलसिले में एक और जो हमारे यहाँ मतलब पाकिस्तान और इंडिया में है कि आप कब्रों पे जाके दुआ मांगते हैं, तो वो तो मतलब इस आयत की मतलब नजर में हाँ, तो देखिए ये तो हम कह रहे हैं ना कि वो बिगड़े हुए तौहीद परस्त हैं. जो ईसाई हैं वो अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं. कुरान मजीद ने तो कहा कि भाई अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है.
لیکن چونکہ وہ اس کی توجیح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گاڈ ہیڈ ایک ہے، خدا ایک ہے، یہ اقنوم ہے، یہ تین اس کے شیئر اور سنگل گاڈ ہیڈ وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ تعویل کرتے ہیں، یعنی ایکسپلین کرتے ہیں، ہے تو غلط، لیکن قرآن نے اس کو ریکگنائز کیا. دیکھیں قرآن کا موقف یہ ہے کہ مشرک وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے ہاں میں شرک کرتا ہوں، یعنی جو ایڈمٹ کرتا ہے، جو تعویل میں مبتلا ہے، شرک کرنے کے باوجود نہیں مان رہا کہ میں شرک کر رہا ہوں، خدا نے اس کو لیٹیٹیوڈ دیا، اس کو گنجائش دی ہے. اور اس لیے دیکھیے نا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اس سے بڑا کیا شرک ہوگا کہ آپ خدا کا بیٹا بنا دیں. حضرت عیسیٰ کو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا، لیکن آپ کوئی ایک مقام قرآن مجید کا نہیں نکال کے دیکھ سکتے کہ جہاں لفظ مشرک استعمال ہوا ہو کرسچنس کے لیے. شرک تو استعمال ہوا ہے، الذین اشرکوا، کہ ان سے شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے، لیکن مستقل طور پہ ان کو یہ اسم صرف دے دیا ہو کہ they are people who are idolaters, people who are polytheists، ایسا نہیں ہے. تو یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ نے بھی مثال دی کہ قبر پرستی میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں یا آبا پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہماری بگڑی ہوئی توحید ہے. یہ ہے تو اللہ کو ہم مانتے ایک ہی ہیں. آپ جب معارضہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم تو یہ پیروں سے مانگ رہے ہو یا فلاں قبروں سے مانگ رہے ہو، تو جواب ملتا نہیں جی ہم مانگ تو اللہ سے رہے ہیں، ان کو ہم ذریعہ بنا رہے ہیں. تو کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ وہ توجیہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ توجیہ غلط ہے، قرآن نے بھی توجیہ کو نہیں مانا، لیکن اس کو ایکسیپٹ کیا کہ چونکہ وہ توجیہ میں مبتلا ہیں، تعویل کی غلطی میں مبتلا ہیں، تو ان کو وہ لیبل نہیں دیا جس کو وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کر رہے. تو یہ ہے جو سمجھنے کی چیز ہے. ورنہ بالکل واضح ہے کہ جو بھی خدا سے شریک کرے گا کسی بھی لیول پہ کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب رکھتا ہو، تو وہ تو شرک کا ارتکاب کرے گا. تو ایک ہے شرک کا ارتکاب کرنا، یعنی شرک ہو جانا کسی ایک معاملے میں یا بعض معاملات، اور ایک ہے مستقل طور پہ آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو مانتا ہی ایک سے زیادہ خداؤں کو ہے، ہاں میں سوچتے سمجھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا 5 ہیں، خدا 6 ہیں. مشرک ان کو کہا جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے جو بنی اسماعیل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہم خدا کو ایک سے زیادہ مانتے ہیں. اس لیے دیکھیں قرآن نے ان کو کہا کہ تم تو افطرا کر رہے ہو، خدا پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، کیونکہ تمہارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے یہ جاننے کا کہ خدا ایک سے زیادہ ہیں. تو اگر کوئی ذریعہ ہوتا ہے تو خدا کہتے وہ تو خود میں ہی تھا. تو جب میں نے آپ کو نہیں بتایا تو آپ کو پتہ کیسے چلا؟ تو اس وجہ سے ان کو، کیونکہ وہ جانتے بوجھتے شرک کرتے تھے، ان کو مشرک کہا گیا. یعنی وہ جانتے بوجھتے سے مراد یہ وہ they admitted to shirk. سو یہ اتنی تھوڑی سی باریک چیز ہے، جتنی باریک ہے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ اس کے نتیجے میں، اگر آپ کسی ایسے سماج میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کرسچنز بھی ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، تو آپ کو ان کی روش سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. آپ سمجھیں کہ جیسے بگڑے ہوئے مسلمان ہیں تو وہ اللہ کو ایک ماننے والے، لیکن وہ طرح طرح کے شرک میں گرفتار ہیں، کوئی خفی ہے کوئی جلی ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے جو کرسچنز ہیں وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ مانتے ہیں that is something which is not acceptable. قرآن نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ شرک ہے، لیکن ان کو مشرک نہیں کہا. لیکن ڈاکٹر صاحب وہی توجیہ تو قریش بھی کہتے تھے نا، میں غلط نہیں ہوں تو وہ بھی کہتے کہ یہ ہمارے گاڈز ہیں، لیکن جب ان سے پوچھتے تھے تو کہتے تھے کائنات جو ہے ایک اللہ نے بنائی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ اصل گاڈ ایک ہے. دیکھیں ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ یہ کہتے تھے خدا ایک سے زیادہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بنانے والا ایک ہے، باقی اس کے شرکاء ہیں. لیکن جو کرسچنز ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یعنی وہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے. ان کے ہاں خدا ایک ہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم ٹرینٹی کا یا تثلیث کا پورا عقیدہ بناتے ہیں، یہ اصل میں یہ اسی توحید کا ایک حصہ ہے، توحید ہی کی ایک شکل ہے. یہ بگڑی ہوئی شکل آپ کہہ رہے ہیں، غلط شکل آپ کہہ رہے ہیں، آپ ایکسیپٹ نہ کریں، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں. جبکہ جو مشرکین عرب تھے وہ ایڈمٹ کرتے تھے کہ ہاں جی ہم ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں. اصل خدا تو وہ کہیں گے اللہ ہے، کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن اس نے اپنے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، اس نے اپنے کنگڈم کو بانٹا ہوا ہے. تو یہ وہ کہتے تھے، جبکہ کرسچنز یہ نہیں کہتے. تو یہ ایک ایسی امپورٹنٹ بحث ہے قرآن مجید کی، جس کو آپ میرے خیال سے اچھی طرح ہضم کر لیں، سمجھ لیں، اور چاہیں تو آپ مختلف قرآن کے مقامات یا اپنی ریڈنگ میں جو آپ کو موقع ملے ان کو آپ انڈر لائن کیجئے، تو آپ کو یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ کتنا باریک فرق ہے اور کتنا اہم فرق ہے. The next participant is Kaushik. Please go ahead. میں پوچھ رہا تھا کہ یہ سر یہ مطلب نیسسری ہوتا ہے کہ سر ان فرائیڈے جو پریئرز ہم جاتے ہیں تو اس میں جو خطبہ دیا جاتا ہے، یہ سرمن دیا جاتا ہے، تو لائک اٹ از نیسسری کہ وہ عربک میں ہونا چاہیے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں جتنے بھی فرائیڈے پریئرز میں گیا ہوں، جو بھی امام رہتے ہیں وہاں پہ، تو وہ عربک میں دیتے ہیں. اور مطلب ابھی جو یہ سینیریو ہے عربک
जो मतलब जमात में जितने भी लोग रहते हैं उतना किसी को समझ में तो आता है नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पहला खुतबों के जुमे के खुतबे के दो हिस्से हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दो खुतबे पढ़ते थे। पहले खुतबे में वो आम वाज़ नसीहत अखलाक की बात करते थे और दूसरे में वो दुआएं होती थी कुरान मजीद की या वैसे दुआएं। तो दूसरा तो जो खुतबा होता है जो शॉर्ट होता है, यानी अरबी के खुतबे को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं ना, पहले इमाम एक खुतबा देता है फिर बैठ जाता है फिर दोबारा। हमारे यहाँ तो असल में 3 खुतबे हो जाते हैं, एक वो अपनी ज़बान में करता है फिर 2 अरबी ज़बान में करता है। असल यही है कि आप 1-2 खुतबे करें, पहला खुतबा आप उस ज़बान में करें जो हाज़रीन की ज़बान है, जो वहाँ मौजूद है। उसके बाद बैठ जाएँ और फिर जो दूसरा खुतबा है वो सिर्फ दुआओं पे मुश्तमिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दुआएं की हैं उसके अंदर। और अगर आप इस पे कर देंगे तो वो मुख्तसर भी रहेगा और बिल्कुल मुतय्यन रहेगा। The next person in line is Abdul Wadud Qazi. Please go ahead. डॉक्टर शहजाद, मेरा सवाल है कुरान पाक के इंटरप्रिटेशन और स्टाइल से रिलेटेड। हम लोग जब देखते हैं कुरान पाक एड्रेस कर रहा है तो ज्यादातर महसूस होता है कि मर्दों को एड्रेस कर रहा है और कुछ वर्सेस हैं जिसमें एक तरह से इनडायरेक्टली औरतों को एड्रेस किया जा रहा है, जैसे एंड से टू द वुमेन या ओ वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट। ये जो अंदाज है डॉक्टर शहजाद, ये मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है, और अगर बस मर्दों को एड्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि जो वर्सेस हम लोग लेते हैं जिसको कहेंगे एक तरह से कुरान पाक इजाजत दे रहा है कि क्रिश्चियन औरतों से शादी कर सकते हैं, तो वो मैं बस अंदाज के बारे में जानना चाहता हूँ अगर हम हिस्ट्री और सोशल कॉन्टेक्स्ट में रखें तो देखें कुरान मजीद जिस ज़बान में उतरा और जिस ज़माने में उतरा, वहाँ उस वक्त ज़बान का जो उसलूब था वो यही था कि आम तौर से जो बात कही जाती थी वो मर्दों को मुखातिब करके की जाती थी, लेकिन मुराद दोनों होते थे। यानी ये आप समझ लीजिए कि ये आज से 100 साल पहले भी ये उसलूब था। ये आज जो फेमिनिज्म की तहरीक चली है जिसके नतीजे में आप चेयरमैन को चेयरपर्सन लिखने में मजबूर हो गए हैं, या वेब मास्टर को वेब मिस्ट्रेस भी कहते हैं, या पोएट को पोएटिस भी कहना जरूरी है अगर वो खातून हो। तो ये फेमिनिज्म की तहरीक के तहत लास्ट 100 ईयर्स में भी और इसके लगभग एक तहरीक चली है कि भाई हम ये जो ऐसे वर्ड्स हैं कि जिसमें एक जेंडर रिफ्लेक्ट होता है इसको हम क्यों मतलब एक तक महदूद रखें। तो इससे पहले ये स्टाइल था नहीं, यानी दुनिया जिस स्टाइल से वाकिफ थी, कुरान जिस जमाने में उतरा वहाँ स्टाइल यही था कि मर्दों ही को मुखातिब किया जाता था जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ मर्द ही मुखातिब है, उसमें अंडरस्टूड होता था कि खवातीन भी मुखातिब है। लेकिन जो आयत आपने पढ़ी है क्रिश्चियंस के हवाले से शादी करने की, वो तो एक्सप्लिसिट है क्योंकि वहाँ तो मर्दों और औरतों को अलग अलग बताया गया है। यानी वहाँ तो ये बताया गया कि आप एक क्रिश्चियन खातून से शादी कर सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज से बताया गया है उसमें बता दिया कि रिवर्स इज नॉट अलाउड। तो वहाँ तो बिल्कुल अलग है। अदर देन दैट जो कुरान का जो स्टाइल है एज ए सेड वो अपने ज़माने का स्टाइल है, और वो आज मैंने जैसे कहा था कि 100 साल पहले तक भी यही स्टाइल चला आ रहा है। आप ये देखेंगे कि बाइबल का जो पुरानी स्क्रिप्चर्स हैं जो कुरान से पहले हैं उनका भी यही स्टाइल है। यहाँ तक कि आप ये देखिएगा कि बहुत सारी कंटेम्प्रेरी किताबें जो पुराने ज़माने में लिखी गई हैं उनका भी यही स्टाइल है। तो इट इज़ गॉट मोर टू डू विद द स्टाइल दैट वाज इन वोग इन करेंसी एट द टाइम ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द कुरान। आज आपको इसलिए अजनबी लगता है कि चूंकि जैसे मैंने कहा ना कि फेमिनिज्म की तहरीक के पीछे ये महसूस होता है कि भाई ये खवातीन कहाँ गई। तो हत्ता कि अब ये देखिए इसकी लय इतनी बड़ी है कि आपको मालूम है कि एक शी बाइबल लोगों ने बनाई जिसमें जहाँ जहाँ मुज़क्कर के सीगे हैं वहाँ पे उन्होंने अल्लाह ताला के नाम को शी यानी उसमें मुअन्नस के सीगे डाल दिए, इसलिए उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो है वो तो ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, तो आपने मुज़क्कर तर्जुमा क्यों किया, हम मुअन्नस कर देते हैं। उसके पीछे भी यही चीज़ हम समझने की ज़रूरत है कि कदीम ज़बानों के अंदर स्टाइल यही था कि जो एक डेटी है जो एक खुदावंद है उसको हमेशा जो मैस्कुलाइन जेंडर है वो असाइन किया जाता था। ये नहीं कि वो मैस्कुलाइन है, मतलब वो तो हमें जेंडर का पता ही नहीं है, लेकिन एसोसिएट किया जाता था कि पावर और अथॉरिटी और एक मैजेस्टी वो मर्दों के साथ चूंकि सोसाइटी में है तो वो खुदा के लिए भी जेंडर वो इस्तेमाल किया जाता था। तो ये एक आर्बिट्ररी चीज थी जो स्टाइल अपने जमाने के लिहाज से था। इट डज नॉट मीन कि ये स्टाइल कन्फाइंड है टू मेन ओनली। बहुत सारी जगहों पे जब ये कहा जाता है कि लोग जो ईमान लाए हो तो वहाँ देखिए जो जेंडरलेस है वहाँ पे सब मुराद है, और आमनू से मुराद ज़ाहिर है। यहाँ अगर आप मुज़क्कर लें यानी तर्जुमा तो चुके हैं अरबी ज़बान से ही होगा कि मर्दों जो ईमान लाए हो, लेकिन बनना तो ये बनेगा कि बाकी लोग फिर ईमान नहीं लेके आए।
جبکہ آف کورس یہاں مراد اصل میں انسان ہے، تو انسان ہونے کی حیثیت سے مرد بھی اس میں شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں. So it has got more to do with the style that was in vogue and, as I said, still in vogue till the last couple of maybe decades, کہ جس میں جینڈر کو ایسے ہی مخاطب کیا جاتا تھا. Next person in line is Shaban Ansari. Please go ahead. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا جیسے کہ مجھے سمجھ آیا کہ شرک انٹینشنلی شرک کرنا اور مشرک ہونا دو الگ الگ چیزیں، تو کیا یہی معاملہ ارتداد کا بھی ہے؟ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. نہیں، جانتے بوجھتے جو شرک کرنا ہے وہ تو وہی چیز ہے نا جو مشرک ہے. یعنی آپ سوچ سمجھ کے شرک کر رہے ہیں، آپ اس کا مطلب اقرار کر رہے ہیں کہ مشرک ہوں، اس میں اور مشرک میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ تو اس کو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میں شرک کرتا ہوں، آئی نو میں شرک کر رہا ہوں، وہ اور چیز ہے. ایک یہ کہ آپ انٹینشنلی، ہاں جی وہ ہاں ایک یہ کہ ہاں جیسے آپ مسلمان ہیں نا، آپ قبر پرستی میں مبتلا ہیں جی، تو یہ بگڑے ہوئے توحید پرست ہیں. ان کو آپ مشرک نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے یہ توحید پرست ہیں، لیکن ان کی توحید ذرا اصلاح کی تقاضا کرتی ہے. تو یہی ارتداد کا بھی معاملہ ہے؟ نہیں، ارتداد تو بالکل اور چیز ہے. میں خیال ہے کہ میں پچھلے لیکچر میں، مجھے یاد نہیں پچھلے ہفتے کی بات ہے شاید، میں کسی موقع پہ ایکسپلین کیا تھا کہ ارتداد کا تعلق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین کے زمانے کے مشرکین سے تھا اور کسی اور سے اس کا تعلق سرے سے ہی نہیں ہے. اور ان پہ یہ سزا نافذ کی گئی تھی. ان میں سے اگر کوئی اسلام لے آیا اور پھر دوبارہ سے ریورٹ کر گیا شرک پہ، تو وہ سزا چونکہ پہلے ہی مشرکین کو دی جا رہی تھی، تو یہ ان سے متعلق ہے. یہ تو ایک سزا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کے بارے میں تھی. یہ جو جس کو ہم اس وقت ڈسکس کریں گے ایک دوسرا ٹاپک ہے. یہ اس کا ارتداد سے لنک نہیں ہے. یعنی جی یعنی آج کل ہم منافق یا مرتد کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. جی وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، بالکل نہیں کہہ سکتے. وہ قرآن مجید ہی کا حق تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے. ہم اس حق کو ہم سے چھین لیا گیا ہے. In line is Naseem Khan. Please go ahead. جی سر، میرا سوال جو ہے وہ اسٹڈی آف قرآن سیریز جو ہے اس کے بارے میں ہے. آپ نے بتایا تھا کہ اتمام حجت کا قانون کے تحت کچھ آیتیں جو ہے کچھ خاص وقت کے لیے تھی. تو سورہ توبہ کے معاملے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ توبہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتمام حجت کے تحت نازل ہوا ہے، لیکن بعض اور بھی جو سورہ کی آیتیں آپ لے لیتے ہیں کہ یہ جو ہے خاص اس وقت کے لیے ہے. وہ کیسے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کے لیے خاص تھا، آج کے لیے نہیں ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے؟ آپ آیت کا کانٹیکسٹ بتا دیتا نا. اگر آپ کوئی آیت پیش کریں تو میں اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ آیت جس طرح سے آئی ہے، اس کا جو در و بست ہے، اس کے اندر کے الفاظ ہیں، اس کا جو پیش و عقب ہے، وہ آپ کو اسی سے دیکھنا پڑے گا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم خارج سے بتا سکیں. یعنی وہ جیسے کہ وہ ہے، اگر آپ اس کو پیش کریں گے اور اس کا تجزیہ کریں گے تو اس میں آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ اصل چیز دیکھیں، جانتے دو چیزوں کا اس میں شرط ہوتی ہے. ایک یہ کہ جس سے وہ متعلق ہے اس معاشرے میں لازماً اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر بنفس نفیس بھیجا ہو، اس وقت وہ موجود ہو اور یا رخصت ہوا ہو، یعنی جس نے حق کو پہنچایا ہو. یعنی جیسے عرب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گئے تھے، تو اب انہوں نے اتمام حجت کیا. تو قرآن کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ایسا اتمام حجت جو نتیجہ خیز ہوتا ہے وہ صرف پیغمبر کر سکتے ہیں، عام آدمی کے بس کی چیز نہیں ہے. تو پہلی تو کنڈیشن یہ ہے. دوسری یہ کہ وہ اس کے بارے میں جو اتمام حجت کا جو معاملہ ہے وہ پیغمبر بھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کر دیا یا نہیں کیا. وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ تم نے کرنا ہے. اس کی اطلاع بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کیونکہ وحی کا دروازہ بند نہیں ہوا ہوتا تو وہی پیغمبر کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ جو کام کیا ہے حق کو پہنچانے کا، اب اس مکمل ہو گیا، اب ان کے پاس عذر باقی نہیں رہا. تو یہ دو کنڈیشنز ہیں. تو دیکھیں جب پیغمبر رخصت ہو جائے تو یہ کنڈیشن پوری نہیں ہو سکتی، دونوں نہیں پوری ہو سکتی. اس لیے کہ پیغمبر نہیں ہے تو وہ پہلا کام ہی نہیں ہوگا حق کو پہنچانے کا. جب پیغمبر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اطلاع بھی آپ کو نہیں دیں گے کہ حق پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا. اول تو پہنچے گا ہی نہیں جب پیغمبر نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ آسانی کے ساتھ اس چیز پر آپ سامنے رکھیں گے تو آیتوں کو کے پیش و عقب کو ان کے الفاظ سے آپ اس کو استخراج کر سکتے ہیں، آپ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں. اچھا سر، یہ فرائی صاحب کے پہلے کسی نے اتمام حجت کے قانون کے بارے میں لکھا ہے کیا؟ میں نے شاید ذکر کیا تھا، امام ابن حزم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لکھا تو تفصیل سے نہیں ہے. اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کچھ نہ کچھ اس سے واقف تھے. لیکن ایک چیز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ صحابہ کرام تو اس سے بالکل واقف ہیں. ان کا جو پورا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ بالکل کلیئر ہیں اس معاملے میں. اور ان کی جو گفتگو ہے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو تربیت یافتہ چونکہ وہ ہیں، تو جو خطوط لکھے گئے تھے
ان خطوط کے جو الفاظ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں جس مقصد کے لیے لکھے جا رہے ہیں وہ پیغمبر کا اتمام حجت ہی ہے. تو صحابہ کرام اور ممکن ہے بعض تابعین، کیونکہ ہمیں ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، باقیوں کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، وہ اس سے اچھی طرح واقف ہیں. لیکن بعد کے زمانوں میں چونکہ پھر میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ تفسیر بالروایا کا دور جو تھا وہ چل پڑا، اور روایتوں کی بنیاد پہ قرآن کو سمجھنے کی طرف انسان منتقل ہو گیا. براہ راست قرآن کو سمجھنا قرآن مجید سے یہ چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. تو جب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا تو پھر ظاہر ہے جو اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرے گا اسی کے پاس امکان ہے کہ وہ پھر کوئی دوسری بات کرے. تو کبھی کبھی درمیان وہ چیپٹر کھلا، جیسے امام رازی ہیں یا زمخشری ہیں یا بعض اور ہیں جنہوں نے تفسیر بالرائے کی، لیکن بہرحال وہ دوسرے مسائل میں آکوپائڈ رہے. جیسے زمخشری کے ہاں آپ کو مل جائے گا نحو اور بلاغت کے پہلو سے قرآن کی تفسیر، امام رازی کے ہاں علم کلام اور فلسفے کا غلبہ ہے. تو فرائی صاحب جو ہیں چونکہ وہ پیور ایک ادیب بھی ہیں، عربی زبان کے ماہرین میں سے ہیں، خود شاعر بھی ہیں، تو بس خدا کی طرف سے ظاہر ہی ہم تو نہیں اس کو کر سکتے کہ کون کس طرح پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی بھی ہے انسانوں کے اندر ذہانت کی بھی اور انٹرپریٹیشن کی قوت کی، اس لحاظ سے بس یہ ان کے حصے میں بات آئی ہے. So inshallah we'll see each other next Saturday. Until then, Khuda Hafiz and take care.